أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. پارس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن مرحبا رمضان، جو کہ آج اسپیشل سیگمنٹ ہے. ناظرین کرام، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں اور تلاوت قرآن مجید سے آپ نے یقیناً یہ ایزیوم کیا ہوگا، اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آج کی یہ ٹرانسمیشن لیلۃ القدر کے حوالے سے منعقد کی گئی ہے. پارس نیوز حیدرآباد کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ وہ اس طرح کے ایام جب آیا کرتے ہیں رمضان المبارک میں تو خصوصی اہتمام اس ٹرانسمیشن میں کیا جاتا ہے. اور آج کی شب یقیناً نزول قرآن کی شب ہے. آج کی شب وہ شب ہے جس کے لیے قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ 1000 سالوں سے بہتر شب ہے کہ اگر تمہیں میسر آ جائے لیلۃ القدر. ناظرین کرام، آج کی یہ خصوصی ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے حسین مارکیٹنگ نیٹ ورک، شہباز دہلی نہاری بنانے والے، ایچ ایم گارمنٹ، سونی دھرتی یوتھ کونسل، آئی آن حیدرآباد، ملک آرٹ پروموٹرز، عامر غفار فاؤنڈیشن، نور سوپ بنانے والے، یوتھ ویلفیئر سوسائٹی، ساری بینکویٹ اینڈ ساری برائڈل سیلون. ہم سب کی خوش نصیبی اور ہمارے ناظرین کی بھی خوش قسمتی کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک انتہائی معتبر شخصیت، انتہائی ہمہ جہت شخصیت کہ جنہوں نے ایک عمر اللہ اور اس کے محبوب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گزاری اور اب اللہ کی مخلوق کے لیے ہمہ وقت پیش رہا کرتے ہیں اور اپنی کارہائے نمایاں، خصوصاً وہ کارہائے نمایاں جس طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے، اس توجہ کو مربوط کرانے کے لیے آپ نے ایک ایسا کام شروع کیا جو الحمدللہ نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون پاکستان سے بھی لوگ اس سے مستفیض ہوا کرتے ہیں. آپ کی وجہ شہرت دعا ہے. جی ہاں ناظرین اکرام، یہ بھی کتنی خوش قسمتی کی بات ہے کہ کسی شخص کی وجہ شہرت دعا بن جائے. اللہ اکبر. تو پھر وہ سراپا دعا بن جایا کرتے ہیں. اور آج ہمارے درمیان ایک ایسی ہی ایک اہم شخصیت، فخر حیدرآباد، فرزند حیدرآباد، ایک ایسا پلیٹ فارم عوام الناس کو مہیا کرنے والی شخصیت کہ جس کا نام
रखा गया कुरानिक एंड प्रेयर्स थेरापी। जी हाँ नाज़रीन इकराम, इस नाम से भी आप यकीनन आशना नहीं होंगे। इस ट्रांसमिशन के ज़रिए मुकम्मल आपको आगाही फराहम की जाएगी कि QPT ये किस चीज़ का नाम है, कुरानिक एंड प्रेयर्स थेरापी ये क्या हुआ करती है। तो अब मैं बग़ैर किसी तमहीद के और बग़ैर किसी टाइम ज़ाया किए बग़ैर अपने मेहमान की जानिब बढ़ने चाहूँगा। आपसे गुफ्तगू करेंगे और QPT के हवाले से भी गुफ्तगू की जाएगी, खुसूसन आपकी जो वजह शोहरत दुआ बनी उस हवाले से भी गुफ्तगू रहेगी। तो आपने पूरी ट्रांसमिशन में हमारे साथ जुड़े रहना है। और आज की इस ट्रांसमिशन का ख़ासा ये है कि आखिरी वक्त में जब इस ट्रांसमिशन का इख्तितामी वक्त होगा तो नाज़रीन इकराम आपने हज़रत साहब की ख़ास जो अंदाज़ है दुआ का, यकीन जानिए जब हज़रत दुआ फरमाते हैं तो कोई आँख ऐसी नहीं रहती बाकी कि जिसमें अश्क ना आए हुए हों, वो तर ना हो और अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा ना रहा हो वो शख्स जो हज़रत की दुआ में शामिल हो। ऐसी रिक्कत आमेज़ दुआ हज़रत फरमाया करते हैं। तो हमें यकीन है कि इस ट्रांसमिशन के आखिरी वक्त तक आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा इस ट्रांसमिशन को अपने मुताल्लिकीन, दोस्त अहबाब, अज़ीज़ व अक़रबा तक शेयर कीजिए ताकि वो भी आज की इस खुसूसी रमज़ान लैलतुल क़द्र ट्रांसमिशन में अपना हिस्सा शामिल करें और इसके फैज़ व बरक़ात से अपने अपने क़ुलूब अज़हान को मुज़य्यन फरमाएँ। मैं तारुफ़ पेश करना चाहूँगा और बढ़ना चाहूँगा अपने मेहमान की जानिब, जिन्होंने अपनी गुनागू मसरूफ़ियात में से वक्त निकाल कर आज खुसूसी तौर पर हमारी पारस न्यूज़ की इस खुसूसी रमज़ान मरहबा ट्रांसमिशन के लिए वक्त निकाला। और हमारे दरमियान मौजूद हैं इंजीनियर मोहम्मद जमील आवान साहिब, दामत बरकातुहुल आलिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। सर, सबसे पहले तो आपके इंतहाई ममनून व मुतशक्किर पारस न्यूज़ के CEO जहांज़ेब खान साहिब की जानिब से और मैं अपनी जानिब से शाहिद मकबूल कि आपने अपनी गिरा कदर मसरूफ़ियात में से, और जिस तरह हमें मालूम है आपका शेड्यूल बड़ा टफ़ हुआ करता है रमज़ान शरीफ में, गाहे बगाहे करिया आपको स्पेशली दुआ के लिए मदऊ किया जाता है और आप अपनी ख़ास जो सर्विसेज है वो अवामुन्नास तक पहुँचा रहे हैं QPT के तहत। तो मैं चाहूँगा कि सर हम पहले तो आपका शुक्रिया अदा करें और फिर आपसे ही अब गुफ्तगू जारी रहेगी। हमारे नाज़रीन जानना चाहेंगे कि आपकी इब्तिदाई तालीम का सफ़र कैसा रहा और फिर ये दुआ का सिलसिला कब से शुरू हुआ और ये जो थेरेपी आपने इंट्रोड्यूस कराई है वर्ल्ड वाइड, तो इस हवाले से भी तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी गुफ्तगू हमारे नाज़रीन तक पहुँचे। तो बेहद आपका ममनून मुतशक्किर है पारस न्यूज़ की जानिब से, मैं अपनी जानिब से और जहांज़ेब भाई की जानिब से कि आप तशरीफ़ फरमाएँ हमारे दरमियान। बहुत शुक्रिया आपका। सर, क्या कहिएगा इब्तिदाई तालीम के हवाले से? जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं और उसके बाद हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। मेरी ये खुशकिस्मती है, मैं तो एक आजिज़ सा, एक हकीर सा इंसान हूँ और आपने मुझे यहाँ बुलाया, ये सादत बख्शी कि मैं कुछ अल्फाज कह सकूँ। जज़ाकल्लाह। और जहांज़ेब खान साहब के लिए भी एक मैं मुबारकबाद ही पेश कर सकता हूँ उनको कि ऐसी रात में जी उन्होंने और चीज़ों को छोड़कर लोगों को अल्लाह की तरफ लाने की कोशिश वाह की वाह, है। क्या अच्छी बात है। तो ये बहुत बड़ी मतलब एक सादत की बात है, बहुत बड़ी सादत की बात है। तो आपने एक सवाल कर लिया है तो जवाब दे देता हूँ। अमूमन मैं नई लोगों को बताता, लेकिन मेरी इब्तदाई तालीम कोयटा में सेंट फ्रांसिस ग्रामर स्कूल में हुई। यानी वो ऐसा स्कूल था वालिदैन के एहसान की वजह से जी कि वहाँ प्राइमरी एजुकेशन मेरी वहाँ हुई। अच्छा, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ से बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट पढ़ के निकले हैं, बड़े बड़े मतलब जो आजकल दुनिया में नाम जिन्होंने पैदा किया। जी जी। तो वहाँ से मेरी इब्तदाई तालीम। उसके बाद फिर हैदराबाद हम आ गए। हैदराबाद में कॉस्मोपॉलिटन हाई स्कूल में, फिर उसके बाद डिग्री कॉलेज लतीफ़ाबाद में, और इस तरह से इंटर करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से NED यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन हुआ माशाअल्लाह। तो वहाँ मेरिट पर क्या बात है, मेरिट पर। और उस वक्त भी मैं मतलब यहाँ पर डिग्री कॉलेज में होते हुए भी जी मैं अपने असातिज़ा कराम का भी बड़ा मशकूर व ममनून रहूँगा तमाम ज़िंदगी कि जिनकी शफ़क़त से ख़ास तौर पर प्रोफेसर अयाज़ साहब, प्रोफेसर मिस्कीन साहब, माशाअल्लाह, प्रोफेसर अब्दुल जब्बार साहब, और ये असातिज़ा थे जिनकी शफ़क़त की वजह से मैं उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में टॉप 10 स्टूडेंट्स में माशाअल्लाह माशाअल्लाह, ज़बरदस्त। उसके बाद मेरिट पे NED यूनिवर्सिटी में हुआ, वहाँ भी ऐसा ही कुछ था कि टॉप 10 में ही अल्लाह ताला ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मैंने क्या बात है, ज़बरदस्त। BE करने के बाद फिर
کچھ کاروباری سلسلے میں کوریا بھی جانا ہوا، سنگاپور بھی جانا ہوا، تھائی لینڈ بھی جانا ہوا. ماشاء اللہ. لیکن بس ایک اندر سے ایک چیز تھی کہ کچھ انسان اپنے لیے تو سب کچھ کرتا ہے، لیکن لوگوں کے لیے کیا کر سکتا ہے، لوگوں کے لیے کیا کیا جائے. تو پھر جب میں واپس آیا تو پھر میں نے بہت سوچ سمجھ کے ایک تعلیمی ادارے کا قیام کیا، دی فاؤنڈیشن ہائی اسکول اینڈ سائنس کالج. ماشاء اللہ. تو وہاں الحمدللہ 10 سال پھر میں نے وہ رن کیا، اور وہ ایک بہترین کالجز میں سے، پرائیویٹ کالجز میں سے تھا الحمدللہ. یعنی کئی جو اس وقت بڑے نامور کالجز ہیں ان کے ساتھ کا تھا. ماشاء اللہ. بہرحال اللہ تعالیٰ کا خاص کرم پھر ہو گیا. پھر بھی یہی سوچ تھی کہ ٹھیک ہے تعلیم دی، لیکن آپ کو پتہ ہے تعلیمی نظام آہستہ آہستہ تھوڑا سا زوال کا شکار ہوا. بالکل ایسا ہی ہے سر. تو پھر مجھ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اس چیز کا مقابلہ کر سکتا. ایگزیکٹلی. تو بہتر وہ ہوتا ہے کہ وہ کام آدمی نہ کرے جو نہیں کر سکتے. تو حالانکہ چلانا چاہیے تھا، لیکن بس آج بھی لوگ میرے اسٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ، کوئی ججز ہیں، کوئی انجینئرز ہیں، کوئی ڈاکٹرز ہیں، ملتے ہیں، بڑی عزت کرتے ہیں. تو اللہ نے شاید اس ذریعے سے جو عزت دینی تھی وہ اتنا ہی حصہ میرا تھا. جی بالکل. تو اس کے بعد پھر جب یہ سوچ کے پھر میں نے جب ایسے ہی لیلۃ القدر کا وقت آیا، شب قدر کا، جی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز آئی کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا ہے تو کیوں نہ ہم قرآن پر کوئی کام کریں. واہ. اور کچھ ہٹ کر ہونا چاہیے. جی بالکل. تو عموماً حفاظ کرام ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں، دین کی خدمت کر رہے ہیں، علماء کرام ہیں، ہمارے امام صاحبان ہیں، سب لوگ مدارس میں بڑا قرآن پڑھا جا رہا ہے. لیکن اسی دوران میں میرے والد صاحب کو ہارٹ اٹیک بھی ہوا. اچھا. تو اسپتالوں کے چکر بھی لگے، اس حساب سے آپ کو پتہ ہے اسپتالوں میں مسائل ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. تو پھر جب قرآن کے ساتھ اللہ نے جوڑا اور رمضان مبارک کا ہی مہینہ تھا، تو پھر میں نے اس پر سوچنا شروع کیا کہ پھر ایک آیت سورہ بنی اسرائیل کی، جی، بس وہ میرے دل میں لگ گئی کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. اللہ اللہ. کہ قرآن ہم نے اس میں ایسی چیزیں نازل کی ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہیں. رحمت ہیں. واہ واہ. تو جب شفا کا لفظ آیا پھر میں نے علماء کرام سے رجوع کیا، تو اس میں بھی ایک سب کی ایک ہی رائے تھی کہ بلا شبہ اس میں شفا موجود ہے. بے شک. لیکن شاید ہماری وہ آنکھ نہیں تھی یا وہ سمجھ نہیں تھی، تو مجھے کہیں وہ چیز نظر نہیں آ رہی تھی. کہ جتنی وظائف کی کتابیں اٹھائیں تو اس میں روحانی امراض کا عموماً زیادہ ذکر تھا. جی ہاں، عملیات کہ بھئی آپ نے نظر بد ہو گئی، اثرات ہو گئے، جادو ٹونا ہو گیا. تو اسپیسیفک آپ کو وہ نہیں کلو نہیں مل رہا، کیونکہ والد صاحب سے ایک رشتہ ہوتا ہے، ہم سب اپنے والدین سے محبت کرتے ہیں. تو میں اس وقت بڑا اس میں تھا کہ کسی طرح سے میرے والد صاحب جو کریٹیکل کنڈیشن میں ہیں تو کوئی وے آؤٹ ملے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس دوران میں ہی کچھ ماہ جو گزرے تو بہت کچھ اللہ نے عطا کیا ماشاءاللہ. تو قرآن کریم کی یہی آیت جو تھی یہ اصل میں یہ وجہ بنی مجھے آگے کام کرنے کے لیے. ماشاءاللہ. پھر میں نے سفر بھی کیے، لمبے سفر کیے. اللہ تعالیٰ نے اپنے در کی حاضری کئی دفعہ نصیب کی ماشاءاللہ. اور یہ روحانیت ہوتی ہے تو یہ اس کے لیے کوئی ایویڈنس تو نہیں ہے ایگزیکٹلی کہ کس سے سیکھا، کیا ڈگری لی، لیکن یہ بس اللہ کی عطا ہے. میں تو یہی کہوں گا کہ وہ اللہ نے کر دی. اور اس کے بعد پھر میں نے ان قرآنی آیات پر ریسرچ کی اپنے طور پر. واہ واہ. کچھ اساتذہ بھی ملے، کچھ علم لدنی آپ کو پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ عطا ہوتی. تو وہ پھر اس پہ ہمارا کچھ خاندانی پس منظر بھی کچھ بزرگان دین سے ہے، وابستی ہے. یعنی ہمارا جو بزرگی سلسلہ اس میں 7ویں پشت میں آ رہا تھا. اچھا ماشاءاللہ. والد صاحب بھی جب کراچی NICVT میں داخل تھے تو انہوں نے بھی کہا کہ بیٹا میں تو کافی بوڑھا ہو گیا ہوں جی، اب بے شک تم نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی، پڑھے لکھے، دنیا میں بہت کچھ کیا جی، تو اب تمہاری ذمہ داری اب میں دوسری لگا رہا ہوں کہ تم نے اب خدمت خلق کی طرف. کیا بات ہے. واہ واہ. اور وہ سلسلے کو آگے بڑھانا ہے. واہ. وہاں سے بھی والدین کی بھی ایک دعائیں شامل ہیں. اپروچ مل گئی، اتھارٹی مل گئی آپ کو. ماشاءاللہ. زبردست. اور جو والد کی اتھارٹی ہوتی ہے اس میں پھر ضرورت نہیں ہوتی کسی چیز کی. واہ واہ. تو الحمدللہ وہاں سے پھر یہ سلسلہ شروع ہوا اور پھر میں نے وہ یہ سارا قرآن پہ ریسرچ کیا، ان آیات کو استعمال کیا. الحمدللہ ہزاروں لوگ اس میں شفا یاب بھی ہوئے، نہ صرف روحانی لحاظ سے بلکہ جسمانی لحاظ سے. ماشاءاللہ. پھر تیسرا پہلو آپ کو پتہ ہوگا ابھی کچھ عرصے پہلے کرونا کا ایک دور گزرا. بالکل کووڈ کا جب بالکل ہی لاک ڈاؤن ہو گیا اور ساری چیزیں ہو گئیں جی. تو اس دوران میں بھی مطلب مجھے یہ چیز سمجھ میں آئی کہ قرآن میں نہ صرف شفا ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ میں شفا اور رحمت دو لفظ. رحمت کیا بات ہے. تو شفا تو سمجھتے ہیں ہم سب. جی جی جی. تو مجھے کرونا کے دور میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیز آ گئی کہ رحمت کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کرونا میں بھی احتیاط
بتائی جا رہی تھی. بالکل بالکل, یعنی بچاؤ کا طریقہ, بچاؤ کا طریقہ, یعنی دوسرے لفظوں میں ویکسینیشن. جی ہاں جی ہاں بالکل. تو اسی طرح سے جو رحمت ہے اصل میں قرآن کی, وہ بھی اس کی ایک بچاؤ کی ایک نشاندہی کر رہی ہے. جی جی جی. تو قرآن کریم میں جسمانی, روحانی, نہ صرف بیماریوں کا علاج ہے بلکہ بیماریوں سے بچاؤ کا طریقہ بھی ہے. یہ وہ رحمت ہے قرآن پاک کی جو آج کی رات 27ویں شب کے نزول کا ایک مقصد ہے. کیا بات ہے. یعنی صرف ایک آیت میں میرے 20-22 سال اس ریسرچ پہ گزرے. ایک آیت. کیا بات ہے. تو ایک آیت کو سمجھنے میں, یعنی قرآن کریم تو اتنا عظیم ہے کہ وہ اگر پڑھیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. ناظرین اکرام, یقیناً آج آپ کو بہت کچھ ایسا جاننے کو ملے گا, سننے کو ملے گا جو اس سے پہلے آپ تک نہیں پہنچ پایا ہوگا. اور یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ پارس نیوز کی اس خصوصی ٹرانسمیشن میں سر موجود ہیں انجینئر محمد جمیل آوان صاحب دامت برکاتہم العالیہ. اور انشاءاللہ عز و جل ابھی مزید ڈسکشن کا سیشن جاری و ساری ہے, اور آخر میں ہم حضرت کی دعا سے ضرور مزین کریں گے اس ٹرانسمیشن کو, ہمارے ناظرین کو, اور میں خود بھی انشاءاللہ حضرت سے دعا لوں گا. ناظرین اکرام, ایک سوال حضرت کے درمیان رکھتا ہوں, اور اس پر یقیناً آپ کے لیے ایک نئی بات ہوگی. کیو پی ٹی کا ایک ٹرمنالوجی یوز کی جا رہی ہے آج کل, اور بڑی ایک اس کو خاصا حاصل ہے شہر میں, کہ قرآنک اینڈ پریئرز تھراپی. تو سر فزیکلی تو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے تو بہت سرجریز بھی آ گئی ہیں, اور جدید سے جدید علاج جو ہے اس طرف بڑھ رہے ہیں, مگر آپ کا خیال قرآنک اینڈ پریئرز تھراپی کی صورت میں جو ہے وہ آیا, اور آپ نے جو ایک کہا کہ اتنا عرصہ میں نے صرف ایک آیت پر ریسرچ کی اور اس کا پھر جو ہے وہ سارا جو لب لباب تھا وہ اس تھراپی میں آ گیا ہے, تو یہ اللہ کی خاص عطا ہے آپ پر الحمدللہ عز و جل, اور آپ کے بزرگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ شامل حال ہیں. تو کائنڈلی ہمارے ناظرین اور میں خود بھی یہ جاننا چاہوں گا سر کہ قرآنک اینڈ پریئرز تھراپی کا کیا ایک خاصہ ہے آپ کے پاس. جی, یہ سوال بہت اچھا آپ نے کیا. یہ میں سمجھتا ہوں تقریباً 100% لوگوں کو ذہن میں یہ ہوگا کہ قرآنک روحانی علاج تو لوگ سمجھتے ہیں, عام فہم بھی ہے. جی ہاں, جن آ گیا بھگا دیا, کوئی وہ اثرات ہو گئے, کوئی نظر بد ہو گئی, اس کا علاج کروا لیا, مگر یہ ایک نئی ٹرمنالوجی ہے. تو اس حوالے سے اب کیونکہ جب والدین کے احسان سے تھوڑا سا انگلش میڈیم میں پڑھنے کا ایک موقع ملا, جی جی جی, اور کیونکہ صرف یہ یہاں پاکستان کی حد تک نہیں ہے, الحمدللہ امریکہ میں بھی, یو کے میں بھی, فرانس میں بھی, جرمنی میں بھی, ماشاءاللہ, دبئی میں بھی, مطلب لوگوں نے رابطہ کیا. واہ واہ. تو اب ایک ایسا ہمیں اس کا نام چننا تھا کہ جو روحانی علاج تو ہم اردو میں جانتے ہیں. جی 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 جی. تو بہت سوچ کے پھر ہم نے اس کو سوچا, تو اس کو ہم نے کہا انٹرنیشنل لینگویج انگلش ہے, تو دی قرآنک اینڈ پریئرز تھراپی کا اس کا نام رکھا گیا. بہت خوبصورت نام ہے, قرآنی اور علاج بالقرآن و دعا, اس کو کریں گے. واہ. اچھا, قرآنی علاج کا میں تھوڑا بتا ہی چکا ہوں ابھی کہ قرآنی علاج تو ہے ہی ہے. دعا جو ہے, دعا نہ صرف ہم مسلمانوں میں بلکہ آپ دیکھیں گے عیسائیوں میں بھی, ہندوؤں میں بھی, یعنی وہ پرارتھنا کرتے ہیں. بالکل بالکل, ہر مذہب میں پایا جاتا ہے, ہر مذہب میں پایا جاتا ہے. تو یہ عام فہم تھا لوگوں کے لیے بھی. ایگزیکٹلی. اور ہمارا آپ کا سب کا ایمان ہے کہ حدیث مبارکہ ہے الدعاء مخ العبادہ, کہ دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے. مغز ہے, بالکل. تو یہ اہم چیز ہے کہ ہم نے جو بھی عبادت کرنی ہے, قرآن پڑھنا ہے, اس کا مغز عبادت دعا ہے. بے شک. اور اللہ تعالیٰ جو قضا ہے اس کو صرف ٹالنے والی چیز دعا ہی ہے, ورنہ تو اللہ نے ہماری تقدیر لکھ دی ہے, اس میں تبدیلی نہیں ہے, لیکن صرف دعا اس کو تبدیل کر سکتی ہے. تو وہ چیز پکڑنی چاہیے کہ جو مطلب حاصل ہو کسی چیز. اور میرا مقصد بھی یہی رہا کہ نہ صرف میں تو دعا کرتا ہوں, شاید سب میں آپ اس وقت بھی سب سے گناہ گار میں ہی ہوں شاید, تو گناہ جب دعا میں کرتا ہوں تو میں اپنے آپ کو سب سے گناہ گار سمجھتا ہوں, تو شاید اس لیے لوگوں کو وہ بہتر بھی لگتا ہے اس میں. تو میری بھی کوشش ہوتی ہے, ایک انگلش کا لفظ ہے, if you give him a fish you will feed him for a day. Yes. Teach him how to fish and you will feed him for the lifetime. For the lifetime. یعنی اگر کسی کو, اب اردو میں ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کریں, کسی کو اگر ایک وقت کی روٹی دے دیں اور ایسا بتا دیں کہ کیسے کمانا ہے تو ساری زندگی کا, تو ہم نے دعا سکھائی لوگوں کو. واہ واہ واہ. یعنی جب دعا ہو رہی ہوتی ہے تو ہندو بھی ہوتے ہیں, وہ بھی ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہوتے ہیں, یہ ہماری کامیابی ہے. ان کو پتہ نہیں ہے لیکن بہرحال وہ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں. کیا بات ہے. تو یہ ہماری کامیابی ہے, مطلب وہ اپنا بلیو آپ کے بلیو سے کنیکٹ کر کے وہ پہنچا دیتے ہیں. کیا بات ہے. باقی ہدایت اللہ نے دینی ہے, ہدایت اللہ نے دینی ہے, ہم نے تو اپنا پیغام پہنچانا ہے حق کا. تو قرآنک اینڈ پریئرز تھراپی کا یہ مقصد ہے. اچھا سر, ورلڈ وائڈ ماشاءاللہ اس پروگرام کو آپ لے کے گئے ہیں, تو
کن کن کنٹریز سے آپ کو اپروچز ہوئی ہیں اور کہاں کہاں تک یہ فیض جاری و ساری ہے ماشاءاللہ، اس حوالے سے؟ دیکھیے پارس نیوز کو میں خیر یہ کریڈٹ تو دوں گا کیونکہ جہازیب خان صاحب ماشاءاللہ بس اب اللہ نے نعمت رکھی ہوتی ہے، کسی کی بات میں اتنا اثر ہوتا ہے کہ بندہ کھنچ کے آ جاتا ہے. تو 20-22 سال گزرے، آپ بھی جانتے ہیں کہ چینل سے بھی اور باہر سے بھی ادھر ادھر سے بہت جگہ سے آفر ہوئی. تو یہ پارس نیوز کا ایک خاصہ ہے اور ان کا انیشیٹو ہے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے اپنی بارگاہ میں کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا. یعنی یہ پہلی دفعہ میرا کوئی ایسا پروگرام لوگوں تک ہونے جا رہا ہے. جی ہاں، ویسے تو پرسنلی لوگ جانتے ہیں، انڈیویجولی جانتے ہیں، جو بھی جانتے ہیں، لیکن یہ ایک چیز میڈیا کے حوالے سے جو جا رہی ہے تو یہ پارس نیوز کے لیے. اچھا، پارس لفظ ہم آپ سب جانتے ہیں، پارس پتھر کہا جاتا تھا کہ جس چیز سے لگ جائے وہ سونا بن جاتا ہے، تو وہ سونا بن جاتا ہے. تو میں اس کو جوڑتا ہوں قرآن سے. واہ واہ، کہ جیسے پارس ہے ویسے قرآن ہے. واہ واہ، تو قرآن بھی جس کے ساتھ لگ گیا تو سمجھ لیں وہ سونا بن جاتا ہے. اللہ اکبر، اللہ. پارس اور قرآن کا یہ ایک آپس میں تھوڑا سا کمبینیشن بھی آ رہا ہے، بہت زبردست. اور سر یہ میں تو یہ بات بھی کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ جو آپ نے انیشیٹو لیا ہے اس تھراپی کے حوالے سے، قرآنک اینڈ پریئرز تھراپی، تو دور حاضر میں ماڈرن زمانہ ہے، ڈیجیٹل ورلڈ ہو چکا ہے ہر چیز، یہاں تک کہ اب تو اتنی فیسلٹیز آ چکی ہیں کہ آپ کو اگر قرآن بھی پڑھنا ہے تو آپ صرف آیت کا نام پکاریں اور وہ آیت شروع ہو جاتی ہے. اور وہ نماز کے لیے بھی ایک ایسی جانماز بنا دی گئی ہے ڈیجیٹل کہ آپ اگر عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں تو عصر کا بٹن دبا دیں تو وہ پوری نماز آپ کو پڑھا دے گا عصر کی. تو اتنے جدید دور میں آپ نے اس زمانے کو قرآن کی طرف راغب کرنے کا یہ انیشیٹو لیا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہیے گا کہ اب آپ کی طرف کس طریقے سے لوگوں کی جو ہے وہ رجحان بڑھ رہا ہے آپ کی طرف آنے کا یا اس طرف آنے کا؟ دیکھیے میں نے جو آیت تلاوت کی اس میں ایک آخری لفظ ہے للمؤمنین، یعنی جو ایمان رکھتے ہیں. اس طریقہ علاج میں ایمان رکھنا بہت ضروری ہے. بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس جاتے ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس ڈاکٹر نے کہاں سے MBBS کیا، ایون کہ وہ ڈاکٹر ہے یا نہیں ہے. جی ہم اس کے پاس جاتے ہیں، ٹائم لیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اس سے وزٹ کرتے ہیں. پھر وہ ہمیں ایک پرچہ لکھ کر دیتا ہے، اس میں کچھ دوائیں لکھ کر دے گا، کچھ ٹیسٹ لکھ کر دے گا. ہم اس کی بات پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اس کو کہتے ہیں ایمان لانا. یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ دوا آپ نے 3 ٹائم کھانی ہے، ہم کھانا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فلانے لیب سے یہ ٹیسٹ کرا کے آ جاؤ، ہم کر کے آ جاتے ہیں. یہ ہے ایمان. لیکن جہاں قرآن کی بات آتی ہے وہاں بیچارے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے، اویئرنیس نہیں ہے. یہ اویئرنیس آپ کے چینل سے جا رہی ہے الحمدللہ. لوگ بیچارے معصوم ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے. اس کی مثال میں یوں دیتا ہوں کہ جیسے اب جدید وقت آ گیا، موبائل ہمارے پاس ہے. اب ہم یہاں سے اگر موبائل ملائیں گے تو شاید ہم امریکہ میں بھی بغیر کسی بیچ میں کوئی واسطے کے ہم ان سے بات کر سکتے ہیں. یعنی کوئی تار نہیں ہے بیچ میں، کوئی نظر نہیں آ رہا ہے ایک دوسرے کو، لیکن ہم اس کو وہاں جو کر رہا ہے وہ دیکھ بھی سکتے ہیں. تو قرآنی الفاظ بھی جب ہمارے الفاظ وہاں پہنچ رہے ہیں تو قرآن کے الفاظ کیوں نہیں پہنچے؟ کیا بات ہے، واہ 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 واہ. جب ایک اچھا لفظ برا لفظ اس کا اردو کا بھی اثر کرتا ہے. اگر خدا نخواستہ کوئی برا لفظ ہم کسی کو کہہ دیں تو اس کے چہرے کے تاثرات تبدیل ہو جاتے ہیں. کیا خوب بات ہے، واہ. کسی کو خدا نخواستہ راستے چلتے کوئی بہت ہی بری بات کہہ دیں والدین کو تو وہ شاید ہمیں لڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا، حالانکہ ہم نے تو ایک لفظ ہی کہا. تو اس لفظ کی اتنی طاقت ہے. تو جو اللہ کے کلمات ہیں آپ سوچیں اس کی کتنی طاقت. واہ 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 واہ، بہت خوب بات، بہت زبردست بات سر نے فرمائی ہے. اور انجینئر محمد جمیل اعوان صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں. ناظرین کرام، بہت زبردست ٹرانسمیشن اس وقت جا رہی ہے اور یہاں ایک وقت ہوا چاہتا ہے مختصر سے وقفے کا، اور وقفے کے فوراً بعد ہمیں یقین ہے کہ آپ ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن کا حصہ رہیں گے اور کہیں نہیں جانا ہے آپ نے، کیونکہ آج خاص سر کو ہم نے مدعو کیا ہے کیونکہ حضرت کا جو خاصہ ہے وہ ہے رقت آمیز دعا. اور وہ دعا کیا ہے؟ حضرت کا ایک بہت زبردست مشن بھی ہے حلقہ دعا کے حوالے سے. حضرت کا ایک بہت سلسلہ جاری و ساری اور بہت سارے لوگ عوام الناس میں سے مستفیض ہوا کرتے ہیں اس دعا سے، اور بہت ساری دعائیں جو ہیں اللہ کی بارگاہ میں مقبول بارگاہ ہوا کرتی ہیں. اور جب آپ یقیناً دعا میں شامل ہوں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ صرف میں لفظی بات نہیں کر رہا، یہ عملی بات بھی ہے. اور انشاءاللہ عز و جل آپ دعا تک ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں جڑے رہیے. اس ٹرانسمیشن کو آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون حاصل رہا حسین مارکیٹنگ نیٹ ورک، شہباز دہلی نہاری بنانے والے HM گارمنٹس، سونی دھرتی یوتھ کونسل، آئی آن حیدرآباد، ملیکارٹ پروموٹرز، عامر غفار فاؤنڈیشن، نور سوپ بنانے والی یوتھ ویلفیئر سوسائٹی، ساری بینکویٹ اینڈ ساری برائڈل سیلون. ملتے ہیں ناظرین اکرام ایک مختصر سے وقفے کے بعد. کہیں نہیں جائیے گا، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اس ٹرانسمیشن کو تاکہ دیگر احباب بھی اس ٹرانسمیشن سے مستفید ہو سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
Hussain Marketing Network, a leading name in real estate marketing. Hussain Marketing Network. 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 A reliable name in real estate industry. ویلکم بیک ناظرین، آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں پارس نیوز کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن مرحبا رمضان. اور آج کی یہ ٹرانسمیشن اس لیے زیادہ خصوصی ہے کہ آج ہمارے درمیان انجینئر محمد جمیل آوان صاحب تشریف فرما ہیں، اور جس طرح سے بریک پہ جانے سے قبل سر سے بڑی خوبصورت گفتگو جاری و ساری تھی، انشاءاللہ وہ گفتگو جاری رہے گی. مگر اس سے پہلے میں بتاتے چلوں کہ یہ آج کی ٹرانسمیشن میں اس ٹرانسمیشن کے اختتام پر ایک خصوصی دعا حضرت صاحب فرمائیں گے، جس میں آپ سب نے شریک بھی ہونا ہے. اور ہمیں یقین ہے کہ آج کی شب جو دعا مانگی جاتی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول بارگاہ ہوا کرتی ہے. تو انشاءاللہ عز و جل آج حضرت کی دعا سے ہم سب مستفیض بھی ہوں گے. یہ ٹرانسمیشن آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون حاصل ہے حسین مارکیٹنگ نیٹورک، شہباز دہلی نہاری بنانے والے، ایچ ایم گارمنٹ، سونی دھرتی یوتھ کونسل، آئی آن حیدرآباد، ملکہ آرٹ پروموٹرز، عامر غفار فاؤنڈیشن، نور سوپ بنانے والے، یوتھ ویلفیئر سوسائٹی، ساری بینکویٹ اینڈ ساری برائڈل سیلون. ناظرین کرام، چلتے ہیں آج کے ہمارے مہمان خاص اور مہمان خصوصی کی جانب، کہ جنہوں نے ایک عرصہ دراز سے قرآن پاک کی آیات اور قرآن پاک پر ریسرچ کی، اور اس کے بعد پھر ایک شعبے کا قیام عمل میں آیا جس کا نام رکھا گیا قرآنک اینڈ پریئرس تھراپی. تو حضرت سے مزید گفتگو کریں گے اور جاننا چاہیں گے کہ مزید آپ کی کیا اغراض و مقاصد ہیں، اور کیا کیا آپ اس وقت عوام الناس کے لیے کرنے جا رہے ہیں، کیا کیا پلاننگز آپ کے پاس موجود ہیں عوام الناس کی خدمت کے لیے. تو آئیے چلتے ہیں اپنے خاص مہمان کی جانب، سر انجینئر محمد جمیل آوان صاحب. سر ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بہت زبردست گفتگو سر آپ سے جاری و ساری تھی، اور ہم اور ہمارے ناظرین جاننا چاہیں گے کہ حلقہ دعا یہ ایک بڑا خوبصورت سا لفظ ہے، اور آج سے پہلے میں نے بہت سارے نام تو سن رکھے تھے، حلقہ ذکر اور دعا، حلقہ ذکر، حلقہ مراقبہ یا مراقبہ حلقہ، اس طرح سے بہت سارے نام تھے. مگر حلقہ دعا یہ ایک بڑا اسپیسیفک اور خوبصورت سا نام جو ہے وجود میں آیا، اور اس کا قیام عمل میں آیا. تو اس کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ حلقہ دعا ہی کیوں رکھا گیا ہے اس کا نام، جو آپ نے ایک سلسلہ شروع کیا، اور اس کا قیام کب عمل میں آیا؟ بہت شکریہ شاہد مقبول صاحب، بہت اچھا سوال آپ کا، اور بہت ہی واقعی کئی ذہنوں میں یہ سوال ہوگا. تو حلقہ دعا میری ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ اختلاف سے بچا جائے. واہ واہ واہ، اختلاف سے بچا جائے. ہمارا دین اسلام ہے، جی، یعنی سلامتی کا مذہب ہے. اللہ اکبر. اور ہمیں ایک مثال دنیا کو دکھانی ہے کہ بے شک اپنا اپنا مکتبہ فکر، اپنا اپنا مسلک، اپنی جگہ ہے، سبھی قابل احترام ہیں. جی بالکل، سبھی ہمارے بھائی ہیں. جو لا الہ الا اللہ محمد کلمہ رسول گو اللہ پڑھ رہا ہے وہ ہمارا واہ مسلمان واہ بھائی واہ ہے. واہ واہ واہ. یہ ہر کسی کا موقف ہے. جیسے دنیا میں کسی دیکھنے کا انداز الگ ہوتا ہے. جی ہاں. میں اپنے والد صاحب سے محبت کروں گا تو اس کا دیکھنے کا انداز اور ہے. جی. آپ میرے والد صاحب کو دیکھیں گے تو اس کو دیکھنے کا انداز اور محبت کا انداز الگ ہوگا. اور یہ ہر کسی کا حق بھی ہے. جی. تو مسالک اپنی جگہ پر. تو میں اس پہ سوچتا رہا کہ کوئی ایسا نام ہونا چاہیے کہ جس پہ کوئی اختلاف نہ ہو. کیونکہ جہاں ذکر کا لفظ آتا ہے تو ذکر کے لیے عموماً تصوف میں بھی آپ جانتے ہیں کہ اجازہ یعنی اجازت کی ضرورت ہوتی ہے. جی بالکل. کہیں نہ کہیں سے خلافت کی ضرورت ہوتی ہے، اور لوگ یہ سوال کرتے بھی تھے. جی.
وہ سب الحمدللہ ہمیں اجازت بھی ہے اور سلسلہ سب چیزیں ہیں جی. لیکن اس میں بھی ایک چیز یہ تھی کہ بعض اوقات لوگ اس میں اختلاف کا ایک اندیشہ ہوتا ہے بالکل کہ کوئی اختلاف کر سکتا ہے. تو بہت سوچ کے اپنے مخلص لوگوں سے مشورہ بھی کیا, اللہ تعالیٰ سے بھی استخارہ کیا. ماشاءاللہ. تو حلقہ دعا ایک ایسا غیر متنازع انڈسپیوٹڈ نام ہے جی. کہ جس پر کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے. نہیں دعا پر کسی کو اختلاف نہیں. بالکل ایسے. حلقہ وہ ہے کہ اگر آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے دعا کر رہے ہیں, یہ بھی ایک حلقہ دعا ہے. بالکل گیٹ ٹوگیدر. وہ اس میں کوئی برانڈ نہیں ہے, کوئی ہم نے اس کو رجسٹر نہیں کرایا. جو بھی کرے اللہ سے دعا کرنی ہے, آپ بیٹھیں اور وہی حلقہ دعا ہے. واہ واہ. کوئی اختلاف نہیں اس میں. جیسے قرآن پہ کوئی اختلاف نہیں ہے, حضور پہ کوئی اختلاف نہیں ہے, اللہ پر کوئی اختلاف نہیں ہے. تو وہ نام ہم نے چنا, اور اتحاد بین المسلمین کی بات الحمدللہ اب چل نکلی ہے اور لوگ کر رہے ہیں. جی. اور یہ سمجھ بھی لوگوں کو آنا شروع ہو گئی کہ ہمیں آپس میں محبت کرنی ہے. جی ہاں. اختلافات ٹھیک ہے, اختلاف تب ہوتا ہے جب اپنے اپنے موقف کو ترجیح دینے کی کوشش کی جاتی ہے. ایگزیکٹلی. عبادت کا تعلق اللہ سے ہے. جی. قبول اللہ نے کرنی, اللہ نے بخشنا اللہ نے ہے. ہم ایک دوسرے کو سوال نہیں کر سکتے اس میں. جی. نہ کوئی ٹھیکیدار بن سکتے. ایگزیکٹلی. تو ہمارا کام تو محبت پھیلانا ہے. صوفیہ کرام نے بھی محبت پھیلائی کہ محبت سے ہی بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں. بالکل. یعنی جب سے QPT کا کام شروع ہوا تو بہت سے لوگ آئے. اس میں ظاہر ہے جہاں علاج کی بات آتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کو بچایا. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. جی بالکل. یعنی مسلمان کا لفظ نہیں, مسلمان کا لفظ نہیں ہے. بالکل. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے کبھی, ہندو بھی ہم میرے پاس آتے ہیں, باقی اپنے مسالک تو اپنی جگہ, وہ تو سبھی لوگ محبت والے ہیں, لیکن ہندو مذہب کے لوگ بھی آتے ہیں, عیسائی بھی آتے ہیں, جو بھی آئے. یعنی آپ اتحاد بین المذاہب کی طرف بھی لوگوں کو لا رہے ہیں الحمدللہ, اور قرآن سے فیض دے رہے ہیں. قرآن سے فیض. واہ واہ. کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ وہ کلمات ہیں, یہ ہمارے آپ کے نہیں ہیں, یہ اللہ کے کلمات, یہ اللہ کے کلمات ہیں. اس سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ بس آنا چاہیے, باقی سب چیزیں جو ہے آپ کے آسان ہو جائیں. کیا اچھی بات ہے, کیا اچھی بات ہے. اور سر آپ کی بات کو مزید آگے بڑھاتا چلوں, میں حالانکہ اتنا مطلب علم تو نہیں ہے میرے پاس, ماشاءاللہ آپ ایک ہم جہت اور بہت زبردست پرسنالٹی ہیں. مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ کے ساتھ پروگرام کرتے ہوئے, اور بہت کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے آپ سے ماشاءاللہ. اب اگر آپ کی بات کو مزید آگے بڑھا دیتا ہوں کہ جب انٹرنیشنل لیول پہ کوئی ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے, کسی مرض کو تشخیص کیا جا رہا ہوتا ہے, اور اس پر پھر اس کو صحیح کرنے کے لیے ریسرچ کا ایک کام شروع ہوتا ہے, تو وہاں تو تمام غیر مذہب لوگ اس پہ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر وہ ایک پروڈکٹ دیتے ہیں ہم لوگوں کو, اور وہ پروڈکٹ پھر اس لیے نہیں دیتے کہ یہ جسٹ عیسائیوں تک جائے گی, یہ پروڈکٹ صرف ہندو استعمال کرے گا, یا یہ پروڈکٹ جو ہے وہ صرف یہودی استعمال کرے گا, بلکہ وہ کہتے ہیں یہ پروڈکٹ جو ہے وہ تمام ہیومن بینگ کے لیے ہے. تو وہی کام آپ کر رہے ہیں یہاں سے ماشاءاللہ, کہ آپ قرآن کو بنیاد بنا کر پوری دنیا کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ جس طرح آپ لوگ ریسرچ کر کے ہمارے لیے پروڈکٹ بنا رہے ہو, تو اللہ پاک نے تو 1400 سال پہلے یہ پروڈکٹ ہمیں دے دی ہے, اور ہم اس پروڈکٹ سے آپ کا علاج کر رہے ہیں. اور یہ اس میں پھر یہ ظاہر ہے کہ جس طرح آپ لوگ ہمیں دے رہے ہیں تو ہم سے آپ بھی لے رہے ہیں. تو یہ اتحاد بین المذاہب کی طرف بھی ہے ماشاءاللہ آپ کا بڑا اچھا زبردست قدم ہے. اور اتحاد بین المسلمین تو ماشاءاللہ ایک بڑی زبردست آپ نے بات کہی کہ اگر اس کو حلقہ ذکر دعا کر دیتے تو پھر لوگوں کا وہ آ جاتے, تحفظات آ جاتے, بھائی کون سا نقشبندی سلسلہ ہے, چشتی ہے, کیا ہے. تو بڑی زبردست بات رہی ماشاءاللہ. اچھا سر, قرآنک اینڈ پریئرس تھراپی کے حوالے سے اگر ہمارے ناظرین آپ سے رابطہ کرنا چاہیں یا کوئی منسلک ہونا چاہے اور مستفیض ہونا چاہے تو اسے کیا کرنا چاہیے, وہ کس طرح آپ تک پہنچے گا؟ دیکھیے, میں ایک عاجز سا اور بڑا کمزور سا انسان ہوں. مطلب کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی میرے پاس آ رہا ہے تو اس کے میں پوری تسلی سے اس کی بات سنوں, اس کے لیے جو کر سکتا ہوں وہ کروں. یعنی مجمع لگانا میرا وہ مزاج میں نہیں ہے. میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ ٹائم دے کر لوگوں سے ملوں. کیا بات ہے. اور اس میں آن ایئر یہ بات جا رہی ہے, اس میں کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے, کوئی اس کا ہدیہ, کوئی فیس نہیں ہے. کیا بات ہے. ہاں, لیکن تھوڑا سا ٹائم, کیونکہ یہ میں معذرت کے ساتھ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس میں کوئی ناراض نہ ہو, کسی کی دل آزاری نہ ہو, کیونکہ یہ علاج وہ ہے کہ جس کو پوری توجہ سے کرنا پڑتا ہے. بالکل ایسے. یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی سفارش کر دے کہ بھئی اس کو دیکھ لیں آپ, جلدی کر دیں, اور میں اس کو دیکھ لوں. تو میرے پاس ایسا کوئی ابھی تک کوئی طریقہ نہیں آیا ہے کہ میں ایک ہی وقت میں 50 لوگوں کو دیکھ لوں. ایسا نہیں ہو سکتا. تو اگر انہوں نے رابطہ کرنا ہے, QPT یعنی دی قرآنک اینڈ پریئرس تھراپی کا پیج ہے ہمارا, اس پہ وہ میسج کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ان کو جواب بھی ملے گا اس میں. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی ایسی ضرورت پیش آئے گی تو انشاءاللہ میں
ان کے خدمت میں بالکل حاضر ہوں ہر وقت. جزاک اس اللہ. طرح سے وہ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. اور واٹس ایپ وغیرہ اور سوشل واٹس ایپ نمبر بھی اس میں ہے, لیکن کیونکہ میں فون اٹینڈ نہیں کرتا اس کے لیے بھی ایڈوانس میری ایک معذرت ہے لوگوں سے کہ کسی کی دل آزاری میری ذات سے نہ ہو کہ فون نہیں اٹھا رہے, کیونکہ یہ کوئی کمرشل کام نہیں ہے. کمرشل نہیں ہے, بالکل کمرشل کام نہیں ہے. مجھے نہ اس سے کوئی پیسے لینے ہیں, نہ کوئی میرا ذاتی فائدہ ہے. مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے. شاید کسی ایک کا درد دور ہو جائے تو میرے لیے بخشش کا سامان. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کیا خوبصورت آپ نے بات کہی کہ کسی ایک کا درد بھی اگر ختم ہو جائے میرے ذریعے سے اور میری کوشش اور کاوش کے ذریعے سے تو وہی میرے لیے باعث مسرت ہوگا. ناظرین کرام, بہت زبردست گفتگو جاری ہے اور یہ ٹرانسمیشن یقیناً اپنے اختتام کی جانب بڑھ رہی ہے, اور ہم چاہیں گے کہ ٹرانسمیشن کے آخر میں حضرت صاحب کی جو وہ خاص دعا ہے جس میں جب حضرت دعا کیا کرتے ہیں تو پھر کوئی آنکھ ایسی نہیں رہتی باقی جو نم نہ ہو, تو بارگاہ الہی میں وہ دعا ہی ہوا کرتی ہے جو کہ عرش ہلا دیتی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ جب انسان دعا میں مغز ہے نا, حضرت نے فرمایا جس طرح کہ دعا مغز ہے عبادتوں کا, تو آپ نماز پڑھ لیں اور نماز کے بعد اگر دعا نہ کریں تو وہ بات آدھی رہ جاتی ہے. نماز پڑھنے کے بعد اگر اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لی جائے تو پھر اس دعا کے صدقے سے اللہ پاک قبولیت کے دروازے کھول دیا کرتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین ہے کہ آج کی یہ خصوصی رمضان مرحبا رمضان ٹرانسمیشن جو کہ لیلۃ القدر کے حوالے سے منعقد کی گئی پارس نیوز کے پلیٹ فارم سے, اور آج خصوصی شرکت ہمارے درمیان فرمائی ہے حضرت صاحب نے, انجینئر محمد جمیل اعوان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے, اور حلقہ دعا کا اہتمام جو کہ حضرت کیا کرتے ہیں, اور نہ صرف مسلمین بلکہ غیر مذاہب کے لوگ بھی آپ سے مستفیض ہو رہے ہیں اور قرآن پاک کی آیات سے وہ فیضیاب ہو رہے ہیں باقاعدہ. اور نہ صرف فیضیاب ہو رہے ہیں بلکہ ناظرین بتاتا چلوں, ابھی ڈیورنگ اے بریک میں نے حضرت سے گفتگو کر رہا تھا تو حضرت نے بتایا کہ کئی مواقع ایسے آئے کہ ایک بار تو ایسا بھی ہوا کہ ایک صاحب آئے اور آ کر انہوں نے جو ہے وہ اسلام بھی قبول کر لیا جب وہ مستفید ہو چکے, اور آخر وقت تک نہیں پتہ تھا کہ یہ مسلمان ہیں بھی یا نہیں. تو یہ سارا قرآن کا فیض ہے, اور یہ جب فیض جاری ہوتا ہے کسی بھی شخصیت کے ذریعے جاری ہو تو پھر وہ براہ راست اللہ کی طرف سے وہ شخص منتخب کر لیا جاتا ہے اس خدمت کی حوالے سے, اور یقیناً حضرت صاحب اس خدمت کے لیے منتخب کر لیے گئے ہیں, اور حیدرآباد سے نہیں بلکہ پوری دنیا میں آپ کا یہ پیغام جا رہا ہے. پوری دنیا کے لیے آپ نے اپنے دروازے کھولے رکھے ہیں. فیس بک کے پیج پر آپ اپنی تمام آراء, تمام کمنٹس اور جو صاحبان اپنے مسائل اور جو دعاؤں کے لیے گزارشات ہیں وہ فیس بک پر دی قرآنک اینڈ پریئرس تھراپی کے نام سے جو پیج حضرت کا بنا ہوا ہے اس پہ اپروچ کر سکتے ہیں, رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کو انشاءاللہ اس پر بھی جواب دیا جائے گا, اور وقت کے ساتھ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو اس حلقہ دعا میں اور اس پیج پر بہت ساری چیزیں سیکھنے کو ملیں گی. ناظرین اکرام, وقت ہوا چاہتا ہے یہاں آپ سے اجازت لینے کا, اور اجازت لینے سے قبل ہم یقیناً چاہیں گے کہ آج ہمارے درمیان انجینئر محمد جمیل اعوان صاحب دامت برکاتہم العالیہ جو کہ حلقہ دعا کے حوالے سے ایک شہرت رکھتے ہیں, اور نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون پاکستان سے بھی لوگ آپ سے مستفیض ہو رہے ہیں اور اس دعا میں آپ کی دعا میں شریک ہوا کرتے ہیں اور قرآن سے فیض لے رہے ہیں. تو ہم قطعی طور پر نہیں چاہیں گے کہ آج ہم محروم رہیں, ہمارے ناظرین محروم رہیں, مگر اس سے قبل حضرت کی دعا سے پہلے لیلۃ القدر کے حوالے سے ایک خاص کلام جو کہ مفسر قرآن حضرت علامہ قاری محمد طیب نقشبندی مانچسٹر والے انہوں نے یہ کلام لکھا ہے, اس کے 2-3 اشعار شامل کریں گے اور اس کے بعد حضرت صاحب انشاءاللہ دعا فرمائیں گے, اور ہمیں یقین ہے کہ آپ دعا میں شریک ہو کر آمین ضرور کہیں گے تاکہ آپ کی آمین بھی اللہ کے بارے میں مقبول بارگاہ ہو. آئیے سماعت کرتے ہیں خوبصورت سا کلام. سال بھر کا ہوا ختم سب انتظار, پھر ہمیں مل گئی آج کی رات ہے. سارے عالم پہ انوار توحید کی ایک چادر تنی آج کی رات ہے. آج ہے لیلۃ القدر آئی ہوئی,
رحمتوں کی گھٹا ہم پہ چھائی ہوئی، سب جہاں میں ہے برکت سمائی ہوئی، رحمت حق بڑی آج کی رات ہے، سال بھر کا ہوا ختم سب انتظار، پھر ہمیں مل گئی آج کی رات ہے، آج کی شب ہے قرآن نازل ہوا، خلق کو ایسا انعام حاصل ہوا، حال میں سب کے فضل اس کا شامل ہوا، ایسی نعمت ہوئی آج کی رات ہے، مومنوں مانگ لو آج رب کی عطا، مانگ لو اے مریضوں خدا سے شفا، مانگ لو حشر میں رحمت مصطفیٰ، مانگنے کی گھڑی آج کی رات ہے، یا خدا دے دے طیب کو لطف و کرم، اس کو موتائے در سرزمین حرم، اور قیامت میں رہ جائے اس کا بھرم، بس دعا یہ میری آج کی رات ہے۔ ماشاءاللہ، دعا کا وقت آ گیا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں خشوع و خضوع کے ساتھ اس مبارک رات کے طفیل اللہ کی بارگاہ میں ہم سب حاضر ہو رہے ہیں۔ دعا سے قبل کچھ لوگوں نے جو بہت قریبی ہیں انہوں نے فرمایا ہے کہ ان کے والدین کی مغفرت کے لیے بھی دعا کی جائے۔ ہمارے جہاں زیب خان صاحب کی والدہ مرحومہ کے مغفرت کے لیے بھی دعا فرمائیے گا۔ ان کے والد صاحب ہیں آفتاب خان صاحب، اورنگزیب خان صاحب، میجر خورشید انور صاحب، حامد وڑائچ صاحب، عامر غفار کے والد اور والدہ صاحبہ، اس کے علاوہ سید ریحان علی صاحب، ان کے والدین آفتاب پرویز صاحب، جاوید سمو صاحب اور جتنے بھی دیگر لوگ ہیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، اور دعا کے لیے یہی ہوتا ہے کہ جو اپنے لیے مانگتے ہیں دوسروں کے لیے مانگتے ہیں تو وہ پہلے آپ کے حق میں مقبول ہوتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا اکرم الاکرمین، یا اجود الاجودین، یا غیاث المستغیثین، یا بدیع السماوات والارض، یا حی یا قیوم، یا ذا الجلال والاکرام، یا غفور یا ودود، یا غنی یا حمید، یا قوی یا عزیز، یا عزیز یا حکیم، یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین،
یا اللہ کریم تیرا لاکھوں کروڑوں شکر ہے کہ تو نے یہ مبارک رات آج ہمیں عطا فرمائی۔ یا اللہ تو اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، یا اللہ تو خالق و مالک ہے ہمارا، یا اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، یا اللہ تو اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ یا اللہ پاک یہ مبارک رات آج ہم عبادت کر رہے ہیں، یا اللہ ہم سب تیرے سامنے ہاتھ اٹھا کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ تو ہی دعائیں قبول کرنے والا ہے، تو ہی رحم کرنے والا ہے، تو ہی کرم کرنے والا ہے۔ یا اللہ ہم تجھے تیرے رحمان ہونے کے نام سے جانتے ہیں، رحیم ہونے کے نام سے جانتے ہیں، غفار ہونے کے نام سے جانتے ہیں۔ یا ارحم الراحمین تجھ سے زیادہ کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ ہم سب گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ لیکن تیرے بندے ہیں۔ یا اللہ تیری بارگاہ تو وہ بارگاہ ہے جہاں مجرم شرمندہ ہو جائے تو اسے خلاصی مل جاتی ہے۔ یا اللہ پاک تجھے واسطہ تیری رحمت واسعہ کا، یا اللہ تجھے واسطہ تیرے پیارے حبیب کا، یا اللہ تجھے واسطہ تیرے سچے وعدے کا، یا اللہ تجھے واسطہ تیرے پیاروں کا، یا اللہ تجھے واسطہ حسنین کریمین کا، یا اللہ تجھے واسطہ تیرے رحمان اور رحیم ہونے کے نام کا۔ ہمارے حالوں پر رحم فرما دے، یا اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرما دے، یا اللہ ہم سب پر اپنا فضل اور کرم فرما دے۔ یا اللہ جو بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، یا اللہ جو مشکلات کا شکار ہیں ان کی مشکلات کو دور فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، سب کی تکالیف کو دکھ درد کو یا اللہ پاک دور فرما دے، جو اسپتالوں میں زیر علاج ہیں یا اللہ اپنی قدرت سے اپنی شان سے یا اللہ تو انہیں شفا عطا فرما دے، انہیں تکالیف سے نجات عطا فرما دے۔ یا رزاق یا رحیم، یا اللہ جو رزق اور روزی کے سلسلے میں پریشان ہیں یا اللہ تو ہی عطا کرنے والا ہے، تیری بارگاہ میں حاضر ہے۔ یا اللہ ہمارے ان بھائیوں کے لیے رزق اور روزی کے بہتر ذرائع پیدا فرما دے، یا اللہ غیب سے ان کی مدد فرما دے، یا اللہ ہم سب کے رزق میں کاروبار میں برکتیں عطا فرما دے۔ یا اللہ جب تک زندہ ہیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا، یا اللہ دنیا کے آگے سوال کرنے سے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، یا اللہ اپنی جناب سے عطا فرمانا۔ یا اللہ تو بے حساب رزق عطا کرنے والا ہے، یا اللہ تو تمام خزانوں کا مالک ہے، یا اللہ تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہیں، یا اللہ یہ کسی دنیا والے کے سامنے نہیں۔ یا ارحم الراحمین تو اپنی شان کے مطابق ہمیں عطا فرما دے، یا اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دے، یا اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کی دلوں کی مرادیں پوری فرما دے۔ یا اللہ آج جب ہم صبح اٹھے یا اللہ تو تیرے بخشے ہوئے بندوں میں سے ہو، یا اللہ ویسے بن جائیں جیسا تو پسند فرماتا ہے۔ یا اللہ آج تو آسمان دنیا پر حاضر ہے، یا ارحم الراحمین ایک نظر کرم ہم گناہگاروں پر بھی فرما دے۔ ایک نظر کرم کا سوال ہے یا اللہ، ایک نظر کرم کا سوال ہے یا اللہ تو مالک ہے، یا اللہ تیرے لیے تو فقط کن کہنا ہے، فیکون وہ چیز ہو جائے گی۔ یا اللہ آج ہم گناہگاروں کی بخشش کے لیے بھی کن فرما دے، ہماری مغفرت کے لیے بھی کن فرما دے، بیماروں کی شفا کے لیے بھی کن فرما دے، بے روزگاروں کے رزق کے ذرائع کے لیے بھی کن فرما دے، یا اللہ بے اولادوں کی اولاد کے لیے بھی کن فرما دے۔ یا ارحم الراحمین، یا اللہ فیکون وہ چیز ہو جائے گی۔ یا اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یا اللہ تو ہمارے گناہوں کی طرف، ہمارے چہروں کی طرف مت دیکھ، اپنے پیارے حبیب کے چہرے کی طرف دیکھ، یا اللہ پاک ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی طرف دیکھ۔ یا اللہ جو آقا ہمارے امتی 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 کہتے اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ بے شک ہم نافرمان ہیں، ہم احسان فراموش ہیں، ہم احسان فراموش ہیں۔ یا اللہ پاک ہم نے اپنے آقا سے بے وفائی کی، یا اللہ تیرے حکم سے روگردانی کی، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے، ہم سب کو نیک بنا دے، یا اللہ تمام امت مسلمہ کو واحد اور ایک بنا دے، نفرتوں کو دور فرما دے، یا اللہ تمام مسلمانوں کو جو جشن واحد کی طرح ہے یا اللہ ایک بنا دے، یا اللہ جس
جس طرح جسم میں ایک حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم متاثر ہوتا ہے، یا اللہ امت مسلمہ کو بھی ویسا ہی بنا دے، یا اللہ ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو بچے بچیاں رشتوں کے سلسلے میں بیٹھے ہیں انہیں بہترین رشتے عطا فرما دے، بہترین جوڑے عطا فرما دے، انہیں خدمت گزار جوڑے عطا فرما دے، آپس میں محبت اور اتفاق عطا فرما دے، یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما دے، اپنے پیارے حبیب کی محبت عطا فرما دے، ہمارے دلوں کی سیاہی دور فرما دے، ہمارے دلوں کی سختی دور فرما دے، یا اللہ گناہوں نے، شیطان مردود کی گمراہی نے، وسوسوں نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، یا اللہ تو ہم سب کو اپنا بنا لے، یا اللہ تو ہم سب کو اپنا بنا لے، یا اللہ ہم تیرے در کی بھیک مانگتے ہیں، یا اللہ سب کی جھولیوں کو بھر دے، یا اللہ سب کی مرادوں یا اللہ اس پاکستان میں اپنے دین کا فرما دے، یا اللہ دین اسلام کو نصر فرما دے، یا اللہ ہمارا توفیق عطا فرما، یا اللہ کیا آواز میں کر سکے، یا الرحمن، یا اللہ اپنے میں رونوں کو بہار فرما، یا اللہ رونوں کو جاری فرما، یا اللہ اس دعا کے صدقے میں ہم سب کو اپنے در کی حاضری نصیب فرما، بار بار نصیب فرما، پیارے آقا کے دربار میں درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا ارحم الراحمین تو رحم کرنے والا ہے، یا اللہ ہم تجھ سے تیری شان کے مطابق مانگ رہے ہیں، یا اللہ پاک سب پر رحم اور کرم کا معاملہ فرما دے، اللہم انکا عفو، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، تحب العفو فاعف عنا یا غفور، یا اللہ پاک تو توبہ کو پسند فرماتا ہے، یا اللہ پاک ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ہماری توبہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دے، یا اللہ یا ارحم الراحمین ہم سب کو اپنے مقربین میں شمار فرما لے، اپنے مخبتین میں شمار فرما لے، اپنے مخبتین میں شمار فرما لے، اپنے متوکلین میں شمار فرما لے، اپنے مسلین میں شمار فرما لے، یا اللہ پاک، یا اللہ جس ذریعے سے یہ دعا لوگوں تک پہنچ رہی ہے، یا اللہ ان کے بھاگ جگا دے، یا اللہ ان کی خیر فرما دے، ان کو محتاجی سے بچا دے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرما دے، دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرما دے، شاہد مقبول صاحب کو، جہاں زیب خان صاحب کو، ان کی تمام ٹیم کو یا ارحم الراحمین خیر اور عافیت عطا فرما، یا اللہ جو نیک کام تیری رضا کے خاطر انہوں نے کیا اس کا بدلہ تو ہی دے سکتا ہے، یا ارحم الراحمین، یا اللہ ان کی زندگیوں میں سکون پیدا فرما دے، غیر کی محتاجی سے بچا لے، یا اللہ ہماری اولادوں کو دین اور دنیا کی کامیابیاں عطا فرما، دین اور دنیا کی کامیابیاں عطا فرما، دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرما، ہر قسم کی پریشانی سے، بیماری سے، ازاریوں سے، آفات سے، بلیات سے اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھنا، یا ارحم الراحمین شیطان مردود کے شر سے، دشمنوں کے شر سے، حاسدوں کے شر سے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھنا، یا اللہ تو رحم فرمانے والا ہے، رحم فرما دے، یا اللہ تو کرم کرنے والا ہے، کرم فرما دے، یا اللہ آج کی رات ہم سب کی بخشش کا اعلان فرما دے، ہم سب کی بخشش کا اعلان فرما دے، یا اللہ فقط تیری رحمت کا آسرا ہے، تو نے خود ہی فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، یا اللہ تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، کہ اللہ تجھے تیرے سچے وعدے کا واسطہ ہمارے حالوں پر رحم فرما، ہماری بخشش فرما، بے شک ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، نافرمانی کی، گناہ کیے، یا اللہ لیکن تیری بارگاہ میں حاضر ہے، یہ مبارک رات ہے، یہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، یا اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے، یا اللہ اس دعا میں تیرے نیک بندے شامل ہیں، پاک باز بہنیں، بیٹیاں، مائیں شامل ہیں، سفید بالوں والے شامل ہیں، تیرے پیارے شامل ہیں، یا اللہ ان کی آمین کے صدقے میں ہم سب پر بھی رحم اور کرم کا معاملہ فرما دے، ہم سب پر بھی رحم اور کرم کا معاملہ فرما دے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا الجلال والإكرام،
یا ذی الجلال والاکرام. یا اللہ تجھے تیرے پیارے پیارے ناموں کا واسطہ ہمارے حالوں پر رحم فرما. یا اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے. اے بے قرار دلوں کی صدائیں سننے والے, اے اپنے بندوں پر مہربان, اے محمد کے رب. یا اللہ تجھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول اور منظور فرما لے, قبول اور منظور فرما لے. اللہم یا قاضی الحاجات, اللہم یا رفیع الدرجات, اللہم یا کافی المہمات, اللہم یا دافع البلیات, اللہم یا حل المشکلات, اللہم یا حل المشکلات, اللہم یا شافی الامراض, اللہم یا شافی الامراض, اللہم یا مجیب الدعوات برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا انت سبحانک, لا الہ الا انت سبحانک, انا کننا من الظالمین, انا کننا من الظالمین. یا اللہ رحم فرما دے, یا اللہ کرم فرما دے, یا اللہ رحم فرما دے, یا اللہ بخش دے, یا اللہ سب کو معاف فرما دے, یا اللہ سب کو معاف فرما دے. یا اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما دے, جو نہ مانگ سکے وہ بھی اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرما دے. سب کے خیر فرما, سب کے بھاگ جگا دے, سب کی جولیوں کو بھر دے, آج کی رات سب کی بخشش فرما دے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا وحبیبنا وشفیعنا ونور قلوبنا وقرۃ اعیننا وسیدنا ومولانا محمد النبی الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وأهل بيته أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين 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 بجاه النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. Hussain Marketing Network, a leading name in real estate marketing. Hussain Marketing Network. 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 A reliable name in real estate industry.